हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करें हर आने वाला बयान सबसे पहले सुनने के लिए। बयान आप फेसबुक पर सुन रहे हैं तो पेज को फॉलो ज़रूर करें। शुक्रिया। जब हुजूर ने ऐलान नबूवत किया, आप जानते हैं कि पूरे कुरैश और कुफ़ार हुजूर और हुजूर के ग़ुलामों पे टूट पड़े। तरह तरह की अज़ियतें, परेशानियाँ, दुख, मुसीबतें, मकावमतें, मुखालफतें, नुक्ताचीनियाँ, नामुवाफ़िक हालात के जक्कड़, क्या कुछ नहीं था जो हुजूर ने सहा न हो। राहों में कांटे भी बिछाए गए, गड्ढे भी खोदे गए, कूड़े भी फेंके गए और तरह तरह की अज़ियतें दी गईं, आवाज़ें कसे गए। हुजूर के ग़ुलामों को मश्क़ सितम भी बनाया गया। तपते हुए संगरेज़ों पे हज़रत बिलाल हबशी को खींचा गया, तपते हुए कोयलों पे उनको लटाया गया। हज़रत सुमैया को मक्कातुल मुकर्रमा के एक चौक में अबू जहल ने कत्ल किया। ये इस्लाम की पहली शहीदा है जिनके खून से मक्के की सरजमी लालाजार बनी। हज़रत अम्मार इब्न यासर की वालिदा हज़रत सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, इनके खून से मक्का लालाजार हुआ। हज़रत यासर को शहीद किया गया। कौन कौन से दुख थे और दुखों की कौन कौन सी किस्म थी जो आजमाई ना गई हो। फिर हुजूर ताइफ गए तो जो मुसीबतें, जो दुख वहां पहुंचे वो एक अलग दर्दनाक कहानी है। हज़रत उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती, मैंने एक दिन हुजूर से पूछा, हुजूर ओहद के दिन से सख्त भी जिंदगी में कोई दिन आया था? सहाबा की नज़र में ओहद के दिन से सख्त दिन कोई नहीं गुजरा है। जब हुजूर के सक्के चचा शहीद कर दिए गए और उनका मुसला बनाया गया, आज़ाए बदनियाँ काट लिए गए और उनका हार परोया गया। हुजूर के सर पे पट्टी बंधी हुई थी, आंखों में आंसू थे और बार बार पूछते थे, मा फ़अला अम्मी, मेरे चचा की कहानी सुनाओ, मेरे चचा की बात सुनाओ। तो ये सख्त तरीन दिन था। तो अर्ज की, हुजूर क्या ओहद के दिन से सख्त दिन भी कभी जिंदगी में आया? फरमाया, हाँ आयशा, जब ताइफ के बाजारों में तेरी कौम ने मुझे पत्थर मारे तो ये दिन ओहद के दिन से भी सख्त था। उनके 3 सरदारों के पास हुजूर पैगाम हक लेकर गए, उनकी हमदर्दी का जज्बा लेकर हुजूर तशरीफ ले गए, लेकिन उन्होंने हुजूर की दावत को मुस्तरद कर दिया, बल्कि ओबाशों के हाथों में पत्थर दिए। और हुजूर जब वापस होने लगे तो उनको 2 रोया कितारों में खड़ा कर दिया। वो हुजूर के पांव पे पत्थर मारते थे, हुजूर पांव उठाते तो वो दूसरे पांव पे पत्थर मारते। शिद्दत दर्द और एहसास कर्ब से जब हुजूर बैठ जाते तो उनके 2 गुंडे आगे बढ़ते, हुजूर को कंधों से पकड़कर उठाते और फिर पत्थर मारते। फरमाया, आयशा, ये दिन ओहद के दिन से भी सख्त था जब ताइफ के बाजारों में तेरी कौम ने मुझे पत्थर मारे थे। शाब अबी तालिब में जो 3 साल काटे, भला उसको तारीख कैसे भूल सकती है? दरख्तों के पत्ते खा खा के गुजर औकात हो रही है, औरतों की छातियों से दूध खुश्क हो गए। 3 साल समाजी बाइकाट कुफार ने कर दिया और गल्ला तक ना पहुंचने दिया, वहां पानी ना पहुंचने दिया जाता। और वो 3 साल दुखों की, अजियतों की एक दास्तां है जो रत्म हुई, लेकिन पाए इस्तिकलाल में लर्जिश नहीं आने पाई। जिनके मकासद जलील हों, रास्ते की सख्तियां उनके कदमों को रोक नहीं सकती हैं। तकलीफें, अजियतें, मकावमतें, दुख, रकावटें उनके राहों को खत्म नहीं कर सकती और उनके उठने वाले कदम आगे ही बढ़ते रहते हैं। वो तो पीछे मुड़ के देखना भी तौहीन जुस्तजू समझते हैं। तो रहना बंदे शौक है, मंजिल न कर कबूल, लैला भी हम नशी हो तो महमल न कर कबूल। वो तो आगे बढ़ना ही जिंदगी का हुस्न और जिंदगी का जेवर समझते हैं। मेरे और आपके आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे दुख सहे, सारे गम झोली में डाले, सारी तकलीफें सही, जुबान से बद्दुआ भी नहीं दी। ताइफ के बाजारों में जब ये अजियतनाक मराहल से गुजरे, उस वक्त जो 7 सहाबा थे, उन्होंने अर्ज की, हुजूर इनके लिए बद्दुआ बोल दें। फरमाया, मैं रहमत बन के आया हूं, मैं जहमत बन कर नहीं आया। लेकिन उनका पहम जब असरार हुआ तो हुजूर ने हाथ उठा दिए। सहाबा मुंतजिर थे, अभी लब जुम्बश करेंगे और अभी आसमान से पत्थर बरसेंगे। ये 2 पहाड़ ताइफ के आपस में जुड़ जाएंगे और ये दरमियान में पिस जाएंगे। लेकिन जब लब वाह हुए
کلمات کیا ترتیب پائے. اللہ مہد قومی فإنہم لا یعقلون. اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے، یہ مجھے جانتی نہیں ہے. اگر جانتی ہوتی تو مجھے یوں پتھر نہ مارتی، میری راہوں میں پھول بچھاتی. تو پتھر کھا کر دعائیں دینا یہ نبی کا ہی حوصلہ ہے. بلکہ دعا کرتے ہیں الہی کرم کر کو سارے طائف کے مکینوں پر، الہی پھول برسا دے ان پتھروں والی زمینوں پر. فرمایا مجھے ان سے نہیں ان کی نسلوں سے ایمان کی توقع ہے. تو آقا کریم اس انداز کے اندر جو ہے وہ لوگوں کو دعائیں دیتے رہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار کے دستے پہ ہاتھ رکھتے ہیں. حضور ہم کمزور تو نہیں ہیں. فرمایا عمر ابھی جہاد کا حکم نہیں آیا ہے. پھر حکم ہجرت آ گیا. چھوڑ دو اس بستی کو، مکے والے قدردان نہیں ہیں، یہ لوگ آپ کی راہوں میں کانٹے بچھا رہے ہیں، دکھ دے رہے ہیں. میرے محبوب چھوڑ دو، مدینے والے تمہاری راہیں تک رہے. جاؤ جا کے انہیں اپنی زیارت کی دولت سے مالا مال کرو، وہ تمہارے پہ فدا ہونے کے لیے ہر لمحہ تیار ہیں. حضور جب گئے اہل مدینہ نے جس انداز سے استقبال کیا وہ تاریخ کا روشن باب ہے. طلع البدر علینا کی صدائیں جس طرح گونجی، کہیں معصوم ننھی بچیاں تھی دف بجاتی تھی، رسول پاک کی جانب اشارے کر کے گاتی تھی اور کہتی کیا تھی، ہم ہیں بچیاں نجار کے عالی گھرانے کی، خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے. عجیب ماحول تھا، مدینہ چمک رہا تھا، ہر گھر میں خوشی تھی. ابو ایوب انصاری کا آنگن مہک رہا تھا، وہ خوشی سے گیت گا رہے تھے. امروز شاہ شاہاں مہمان شدست و مارا، جبریل با ملائک درباں شدست و مارا. لوگوں آج شاہوں کا شاہ ہمارے گھر کا مہمان بنا ہوا ہے، جبریل بھی فرشتوں کو لے کر آج ہمارے گھر کا پہرا دے رہا ہے. کیسا ماحول تھا. آقا کریم نے یہاں آ کے ریاست مدینہ کی طرح ڈالی اور یہاں ایک نظم قائم کیا، یہودیوں سے معاہدے کیے. کفار مکہ کو یہ سب کچھ ایک آنکھ نہ بھایا. ابو جہل نے عبداللہ ابن ابی کو خط لکھا کہ اہل مکہ جو ہمارے سے تمہارے پاس گئے ہیں ان سے لڑائی کرو، ورنہ ہم تم سے لڑائی کریں گے اور تمہاری بیویوں کو اپنی لونڈیاں بنا لیں گے. اس طرح اس مضمون کا ایک خط مسلمانوں کو بھی لکھا اور مختلف ان کے جتھے مسلمانوں کی چراگاہوں پہ حملہ کرتے رہے اور مسلمان بھی ان کا جواب دیتے رہے. عمر حضرمی کا قتل ایک اہم ایشو بنا اور اس کے بعد ابو سفیان کا قافلہ جو شام سے واپس آ رہا تھا، تو جب انہیں خطرہ لاحق ہوا تو اس نے زمزم غفاری ایک شخص کو سونا دے کر بھیجا کہ جاؤ جا کے تم اہل مکہ کو بتاؤ کہ تمہارا قافلہ خطرے میں ہے اور مدد کو پہنچو. یہ ادھر سے چل پڑا. ادھر حضور کی پھپھی حضرت عاتقہ سلام اللہ علیہا کو خواب آیا کہ ایک سوار اونچی پہاڑی پہ چڑھ کے کہہ رہا ہے کہ اے اہل غدر اپنی قتل گاہوں کو 3 دن کے اندر اندر دوڑو. تو اس کے بعد وہ اونٹ سوار کعبۃ اللہ کی چھت پہ آ گیا اور یہ آواز وہاں بھی لگا ہے. پھر جبل ابی قبیس پہ آ گئے اور وہاں اس نے یہ آواز لگائی، لوگ اکٹھے ہو گئے اور پھر ایک بہت بڑی چٹان پتھر کے اوپر سے گری اور ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. مکے کا کوئی گھر ایسا نہیں تھا جس میں اس کے کنکر اور اس کے ٹکڑے نہ گرے. تو حضرت عاتقہ جب بیدار ہوئی تو انہوں نے اپنے بھائی حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ خواب سنایا. انہوں نے کسی اور کو خواب سنا دیا. چلتے چلتے یہ خواب ابو جہل تک پہنچ گیا. حضرت عباس بن عبد المطلب سین حرم میں طواف کے لیے گئے تو ابو جہل ایک ٹولی کی شکل میں بیٹھا ہوا تھا. کہنے لگا بل فضل، بنو ہاشم میں ایک نبی کافی نہیں تھا کہ ایک نبیہ نے بھی اعلان کر دیا؟ کہتے میں نے پوچھا کیا ماجرا ہوا؟ تو اس نے یہ خواب سنایا. میں نے ٹال مٹول کر دی لیکن اس نے خوب پراپیگنڈا کیا، بلکہ کہا کہ اگر 3 دن تک کوئی ایسا واقعہ نہ ہوا تو ہم چمڑے کے اوپر لکھ کر کعبے کی دیوار سے لٹکا دیں گے کہ سب سے جھوٹا خاندان بنو ہاشم ہے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جب گھر گیا تو مجھے عورتوں نے سخت کوسنے دیے کہ وہ بدبخت پہلے تمہارے مردوں پہ بات کرتا تھا اب عورتوں پر بھی باتیں کرنے لگ گیا. کہتے میں غصے سے نکلا. میرا خیال تھا جب ملے گا اگر کوئی بات کرے گا تو پھر میں اس کو خوب جواب دوں گا. یوں ہی میں سینے حرم میں داخل ہوا تو ابو جہل بھاگ رہا تھا. میں سمجھا کہ شاید میرے سے ڈر کے بھاگ گیا، لیکن ماجرا کچھ اور تھا. زمزم غفاری آ پہنچا تھا اور وہ ایک اونچے ٹیلے پہ کھڑا ہو گیا تھا. اس نے اپنے اونٹ کے کان کاٹ دیے تھے، ناک کاٹ دی اور اپنی قمیض پیچھے سے پھاڑ دی اور زور زور سے کہا اللتیمہ اللتیمہ اے ادرک اللتیمہ،
اور تمہارا قافلہ لٹ گیا، تمہارا قافلہ لٹ گیا، الغوث الغوث، مدد کو پہنچو، مدد کو پہنچو۔ کہتے ہیں بھگدڑ مچ گئی، کیونکہ اس قافلے میں پورے مکے کے لوگوں نے مال لگایا ہوا تھا، لہٰذا جلدی جلدی وہ جنگ کی تیاریاں کرنے لگے، اور 3 دنوں کے اندر اندر وہ مکے سے کوچ کر گئے۔ ابھی ایک منزل پہ پہنچے تھے کہ ابو سفیان کا قاصد پہنچا کہ ہم بخیریت گزر آئے ہیں، تم واپس ہو جاؤ۔ سارے صاحب لوگوں نے مشورہ دیا، لیکن ابو جال کہتا تھا نہ، ہم نے بدر میں جانا ہے، 3 دن تک وہاں ہم نے قیام کرنا ہے، وہاں شرابیں پیئیں گے، وہاں جشن منائیں گے، پورے عرب پہ ہماری دھاک بیٹھے گی۔ اسے بڑے لوگوں نے سمجھایا، لیکن وہ ماننے کو تیار نہ ہوا۔ ہر منزل پہ ہر روز کوئی نہ کوئی سردار دعوت کرتا، 9 یا 10 اونٹ ذبح کرتا، اور یہ قافلہ آگے بڑھ رہا ہے۔ ادھر حضور نے صحابہ کو جمع کیا، مٹھی پر جماعت، ایک چھوٹا سا گھونسلہ جو تیار کیا تھا، ایک چھوٹی سی کائنات اور دنیا جو حضور نے تیار کی تھی۔ حضور نے فرمایا صحابہ مجھے مشورہ دو، اشیروا علی ایھا الناس، لوگوں مجھے بتاؤ کیا کیا جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے عرض کی حضور آپ جو چاہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ حضرت مقداد نے عرض کی حضور آپ برق الغماد تک بھی جانا چاہیں تو ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ حضور نے فرمایا مجھے مشورہ دو۔ ابو بکر و عمر نے عرض کی اے ہادی دورہ، ہمارے مال و جان اولاد سب کچھ آپ پر قربان، غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے۔ اٹھے مقداد، عرض کی اے سرور عالم، نہیں ہیں قوم موسیٰ کی طرح کہہ دینے والے ہم، ہمارا فخر یہ ہے ہم غلامان محمد ہیں، ہمیں باطل سے کیا ڈر، زیر دامان محمد۔ حضور علیہ السلام نے پھر فرمایا شیرو علیہ ایھا الناس، لوگو مجھے مشورہ دو۔ حضرت عمر فاروق پھر اٹھے تو حضور نے پھر کہا شیرو علیہ ایھا الناس، لوگو مجھے مشورہ دو۔ تو حضرت سعد بن معاذ اٹھے، عرض کی شاید حضور کی مراد انصار سے ہے، ادب سے عرض کی انصار ہیں ہم یا رسول اللہ، غلامان شہ ابرار ہیں ہم یا رسول اللہ، اگر ارشاد ہو بحر فنا میں کود جائیں ہم، ہلاکت خیز گرداب بلا میں کود جائیں ہم، نبی کا حکم ہو تو پھاند جائیں ہم سمندر میں، جہاں کو محو کر دیں نعرہ اللہ اکبر میں، یہ قریش مکہ تو کیا چیز ہیں دیووں سے لڑ جائیں، سنانے نیزہ بن کے سینہ باطل میں گڑ جائیں۔ حضور آپ کا حکم تو ہو۔ آقا کریم علیہ السلام خوش ہو گئے، فرمایا چلو بدر کی طرف پیش قدمی ہوئی۔ 313 افراد پر مشتمل یہ قافلہ جب مدینے سے نکلا تو عجیب حالت تھی، مختصر سامان تھا، 2 گھوڑے، 6 زرہیں، 8 شمشیریں، پلٹنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیریں۔ مسلمان جب نکلے نا تو ان کے پاس تلواریں بھی 8 تھیں، اور وہ بھی مورخین لکھتے ہیں سلامت نہیں تھی، کسی کا دستہ ٹوٹا ہوا تھا، کسی کی نوک نہیں تھی، کوئی زہر میں بجھنے والی تھی، اور 2 گھوڑے تھے، 70 اونٹ تھے، اور 6 زریں تھی۔ جن کے پاس تلواریں نہیں تھی انہوں نے کھجوروں کے ڈنڈے توڑ لیے۔ اللہ اکبر، کیسا منظر تھا، کیسا ماحول تھا۔ یہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا تھا، نرالا تھا، کہ اس لشکر کا افسر کالی کملی والا تھا، عجیب رنگ تھا اس لشکر کا، چشم فلک نے کبھی ایسا منظر نہیں دیکھا ہوگا۔ فاقہ مست لوگ جن کے بدن پہ پورے کپڑے بھی نہیں ہیں، اور دنیا کی اس وقت کی بڑی طاقت سے ٹکر لینے کے لیے پورے جذبوں کی فراوانی سے جب مدینے سے باہر نکلے تو یہودی اپنی دکانوں پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ انہیں دیکھ کر کہنے لگے مسلمانوں تمہارے پاس نہ کوئی اسلحہ، نہ کوئی نیزے، نہ کوئی بھالے، نہ کوئی خنجر، نہ تیغ و تبر، تم کس راستے پہ جا رہے ہو؟ آلات حرب و ضرب تو تمہارے پاس ہے نہیں۔ تو مسلمانوں نے حضور کی طرف اشارہ کر کے کہا نہ تیغ و تیر پر تکیہ، نہ خنجر پر، نہ بھالے پر، بھروسہ ہے تو اس سادی سی کالی کملی والے پر۔ بیان اچھا لگا ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں۔